रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सूरह बकरा आयत नंबर 183। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ये आयत या इसका मुकदमा करते हैं कि ए मोमिनो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। कुतिबा अलैकुम, तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। कुतिबा अलैकुम, तुम पर फ़र्ज़ किए गए हैं। अस्सियामु, रोज़े यहाँ पर रमज़ान के रोज़े मुराद हैं। कमा कुतिबा, जैसे कि फ़र्ज़ किए गए थे, आगे अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, उन लोगों पर जो तुमसे पहले गुजरे हैं। कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, क्या भाई, जैसे कि फ़र्ज़ किए गए थे उन लोगों पर मिन क़ब्लिकुम, जो तुमसे पहले गुजर चुके हैं। आगे फरमाते हैं लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम में तक़वा आ जाए, परहेज़गारी आ जाए, ताकि तुम में तक़वा आ जाए। इस आयत में तीन बातें बयान हुई हैं। तीन बातें बयान हुई। एक तो रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने का जिक्र किया गया है। समझ गए? पहली बात क्या है? रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने का बयान है। नंबर दो, दूसरी बात मुसलमानों के, समझ गया, तमाम मुसलमानों के लिए इसमें वो क्या बोलते हैं, तसल्ली है, उनकी दिल जोई है। समझ गया ना? और तीसरी बात कि ये रोज़े क्यों फ़र्ज़ किए गए हैं, इसका मकसद क्या है। तो तीन बातें कौन सी हैं? एक रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने का बयान, एक मुसलमानों के लिए तसल्ली, नंबर तीन रोज़ों का मकसद, हमें रोज़ों का मकसद। तो तीनों बातें समझ लीजिए। तो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए मोमिनो, कुतिबा अलैकुमुस्सियामु, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं। तो इसमें रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ होने का बयान है। इससे आम रोज़े मुराद नहीं है, बल्कि रमज़ान के रोज़े मुराद हैं। ये फ़र्ज़ है उम्मत मुस्लिमा पर। इस आयत में इसका बयान है। बल्कि अहादीस में जो 5 अरकान बयान हुए हैं ना, कि दीन इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है ना, 5 चीज़ों पर है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर हैं। तो उसमें से एक क्या है? रोज़े, रमज़ान के रोज़े भी हैं। गोया कि रमज़ान के रोज़े ये दीन इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से है। 5 बुनियादी अरकान में से। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इनकी अहमियत क्या है। 5 अरकान है ना भाई। पहला क्या है भाई? शहादतु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इस बात की गवाही देना कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ये पहली बुनियाद, और ये तो असल बुनियाद है भाई। उसके बाद नमाज है। क्या है? नमाज। उसके बाद ज़कात है, फिर हज है, और रमज़ान के रोज़े हैं। ये 5 बुनियादें हैं। बात समझ गए? तो ये इस आयत से मालूम हो रहा है कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, और अहादीस से मालूम होता है कि ये इस्लाम के 5 बुनियादी अरकान में से है। तो यहाँ पर अस्सियाम से मुराद आम रोज़े नहीं है, बल्कि इससे रमज़ान के रोज़े ही मुराद हैं। सौम जो है ना, सौम, स्वाद वाव मीम, सौम, सियाम, सौम के माने हैं रोकना, अपने आप को रोकना कहते हैं उसको। यानी सुबह सादिक से लेकर जब फजर का टाइम दाखिल हो जाए ना, उस वक़्त से लेकर ये मगरिब का टाइम दाखिल होने तक, सूरज गुरूब हो जाने तक
یہ جو پورا دن ہے، پورا دن ہے، اس پورے دن میں اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی خواہش پورے کرنے سے اپنے آپ کو روکنا، اسی کا نام روزہ ہے۔ اسی کا نام کیا ہے بھائی؟ یعنی صبح صادق سے لے کر سورج غروب ہو جانے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جنسی خواہش پورے کرنے سے روکنا، یہ روزے کی تعریف ہے۔ صوم روزے کی کیا ہے بھائی؟ تعریف ہے۔ تو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، یہ پہلا جملہ تھا۔ اس میں پہلی بات کا بیان ہوا کہ اس میں رمضان کے روزے فرض ہونے کا بیان ہے۔ آگے دوسرا جملہ کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر، علی الذین ان لوگوں پر، من قبلکم جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اس سے ایک تو یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ صرف امت مسلمہ کی خصوصیت نہیں ہے، یہ کیا سمجھ گیا نا، بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں پر، تمام امتوں پر روزے فرض تھے، تمام امتوں پر، آدم علیہ السلام سے لے کر امت مسلمہ تک، امت محمدیہ تک، تمام امتوں پر روزے فرض تھے۔ اس سے ایک تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہ صرف امت مسلمہ کی خاصیت، ان کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی تمام امتوں پر روزے فرض تھے۔ ایک بات، لیکن اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ بھئی مسلمانوں کو تسلی دینا ہے۔ کیا ہے بھئی؟ اس سے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے، دلجوئی کرنا ہے کہ اگرچہ روزہ مشقت والا کام ہے، لیکن اتنا بھی مشکل نہیں کہ آپ کے لیے رکھنا مشکل ہو، آپ کے بس سے باہر ہو، آپ کی طاقت سے باہر ہو، اتنا بھی مشقت والا کام ٹھیک ہے، مشقت اس میں ہے، لیکن اس سے یہ انسان کے بس سے باہر نہیں ہے، کیونکہ تم سے پہلے بھی لوگوں پر فرض تھے اور انہوں نے روزہ رکھنے کا اہتمام کیا ہے۔ تو مومنو تم بھی روزہ رکھنے کا اہتمام کرو۔ تو یہ مسلمانوں کو تسلی دینا، جیسے کہ ہم کہتے ہیں نا، اگر کوئی آفت، کوئی مصیبت عام ہو جاتی ہے، کوئی آزمائش کیا ہوتی ہے، سب پر آتی ہے، تو وہ ذرا ہلکی محسوس ہوتی ہے نا، ذرا چلو یار ساری قوم اسی طرح ہے بھائی، غم میں مبتلا ہے، صرف ہم تو نہیں ہے نا، سارے اسی طرح ہیں بھائی۔ تو اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ اگرچہ مشقت والا کام ہے، لیکن اتنا بھی نہیں کہ انسان کے بس سے باہر ہو یا اس سے انسان ہلاکت میں آ جائے، بلکہ یہ روزے تم سے پہلے بھی فرض تھے، انہوں نے بھی روزے رکھے ہیں، ان کو بھی کچھ نہیں ہوا، تو امت مسلمہ سے یہ خطاب ہو رہا ہے کہ تم بھی روزے رکھا کرو، اس کا اہتمام کیا کرو۔ تو اس جملے سے دو باتیں معلوم ہو گئی۔ ایک تو یہ کہ یہ روزے امت مسلمہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ ان سے پہلے تمام امتوں پہ روزے فرض تھے۔ ہاں البتہ روزے کے اوقات ٹائمنگ جو ہوتی ہے نا، اوقات اور احکام اور کیفیت، اس میں فرق ضرور تھا۔ یعنی ایسا نہیں کہ جس طرح ہمارے روزے ہیں نا تو اسی طرح پہلے بھی روزے تھے، ایسا نہیں تھا، بلکہ اس میں فرق ضرور تھا، اوقات میں فرق تھا، احکام میں فرق تھا، کیفیت میں فرق تھا، لیکن روزے سب پہ فرض تھے۔ مطلب روزے کی شکل و صورت میں جو بھی چینجنگ تبدیلی تھی وہ تو تھی، لیکن روزے سب پہ فرض تھے، روزے سب پہ فرض تھے۔ تو کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ فرض کیے گئے تھے تم سے پہلے لوگوں پر۔ تو اس سے مسلمانوں کو تسلی دینا ہے کہ بھائی یہ تمہارے بس کے باہر کی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے مشقت والا ہے، لیکن جب پہلے بھی لوگوں نے رکھے ہیں تو تم بھی خوشی خوشی روزے بھی رکھنے کا اہتمام کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ کما جو ہے، کما کتبہ جیسے کہ، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس طرح ہمارے روزے ہیں اسی طرح پہلے بھی روزے تھے، نہیں، یہ تشبیہ جو ہے،
یہ صرف روزوں میں ہے، صرف نفس روزوں میں ہے کہ پہلے بھی روزے فرض تھے، تم پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ ہاں احکامات میں، کیفیات میں، اوقات میں یہ ضرور فرق تھا، سمجھ گئے نا بھائی۔ تیسرا جملہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اس سے روزوں کا مقصد بیان کرنا، سمجھ گئے نا؟ یہاں سے مقصود کیا ہے بھائی؟ روزوں کا مقصد بیان کرنا کہ روزے کیوں ہم پر فرض کیے گئے ہیں، تاکہ تم میں تقوی آ جائے، پرہیزگاری آ جائے۔ اب تقوی پرہیزگاری، سمجھ گیا، انسان میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے اور اس کی صلاحیت پیدا ہو جائے، یہ روزوں کا مقصد ہے۔ وہ اس طرح کہ جب روزے کی حالت میں کھانا پینا ہم چھوڑ دیتے ہیں نا بھائی، کھانا پینا حرام ہے یا پھر حلال ہے؟ ہاں بھائی، ہم حلال چھوڑ دیتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزیں ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی۔ تو یہ روزے کی حالت میں اللہ کے لیے حلال چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ اس بات کی مشق ہے، اس بات کی ٹریننگ ہے کہ ہم اللہ کے لیے حرام چھوڑنے والے بھی بن جائے۔ اللہ کے لیے ہم میں یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، یہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ میں نے جس طرح اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا، کہ بھئی شدید گرمی میں پانی میرے پاس موجود تھا، فریج پہ ٹھنڈا پانی بھی موجود تھا، میں چپکے سے بھی سب کچھ کر سکتا تھا، لیکن میں نے اللہ کے لیے کھانا پینا چھوڑا تاکہ اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہو، میرا روزہ پورا ہو جائے بھائی۔ جس طرح میں نے اللہ کے لیے حلال چھوڑا تو اللہ کے لیے حرام چھوڑنے والا بھی بن جاؤں، گناہ چھوڑنے والا بھی بن جاؤں۔ تو حلال چھڑا کر یہ ٹریننگ اور یہ مشق ہے، ہمارے اندر یہ صلاحیت پیدا کرنی ہے، یہ جذبہ بیدار کرنا ہے کہ ہم نے جس طرح اللہ کے لیے حلال چھوڑا تو ہم اللہ کے لیے حرام بھی چھوڑ دے، گناہ بھی چھوڑ دے۔ یہ ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ تو آیت کا خلاصہ کیا ہوا؟ 3 باتیں بیان ہوئی۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو کہ ایمان لائے ہیں۔ آگے 3 جملے۔ پہلا جملہ کتب علیکم الصیام، ہاں بھائی، کتبہ فرض کیے گئے، علیکم تم پر، آگے الصیام روزے، یہاں کیا ہے؟ رمضان کے روزے مراد ہے، ٹھیک ہے بھائی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ رمضان کے روزے فرض ہیں، اور احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان میں سے ہے۔ بات سمجھ گئے بھائی؟ دوسرا جملہ، ہاں بھائی، کما کتب علی الذین من قبلکم، ہاں بھائی، کما کتبہ، جیسے کہ فرض کیے گئے، علی الذین، ان لوگوں پر، من قبلکم، جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ اس سے 2 باتیں بیان کرنی ہے، مقصود ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ جو روزے جو ہے، روزے یہ امت مسلمہ کی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ اس سے پچھلے تمام امتوں پہ روزے فرض تھے، اگرچہ احکام، کیفیات، اوقات میں فرق ہے، سمجھ گئے نا؟ اور اس سے مقصود مسلمانوں کی دلجوئی ہے، تسلی ہے کہ بھائی تم بھی انشاءاللہ رکھ سکو گے، جب پچھلے والوں نے رکھا تو تم بھی رکھ لو گے، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اگلا جملہ لعلکم تتقون سے روزے کا مقصد بیان کرنا ہے، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، تم میں پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ اس سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ بھئی جو لوگ روزے کی حالت میں بھی گناہ نہیں چھوڑتے، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، غیبت کر رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہی سب کچھ چل رہا ہے ان کا، تو بھائیو اللہ کے لیے حلال تو چھوڑ دیا، لیکن اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑ رہے ہیں بھائی۔ اللہ کے لیے حلال تو چھوڑ دیا، اللہ کے لیے حرام نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو روزے کا مقصد کیسے حاصل ہوگا ہمیں؟ روزے مقصد 1 مہینے کی ٹریننگ تو ہو جائے بھائی۔ اسی طرح پھر رات کو دیگر خرافات کرتے ہیں ہم لوگ، تو اس سے روزے کا مقصد متاثر ہوتا ہے۔
تو اگر ہم صحیح طریقے سے رمضان کا مہینہ گزاریں تو انشاءاللہ اس کا مقصد حاصل ہو جائے گا ہمیں. تو یہ مقصد حاصل کرنا ہے. ابھی تو تقریباً 4 مہینے کچھ کم رہتے ہیں رمضان کو، تو ابھی سے ہمیں شوق ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ بھائی رمضان آ رہا ہے، بھائی اتنی برکتیں، اتنی رحمتیں اور اتنے انعامات اس میں، کہ ابھی سے انسان سوچتا ہے تو انسان کا جذبہ بیدار ہوتا ہے کہ بھائی کیا عجیب مہینہ ہے. بھائی کہتے ہیں کہ پورا سال اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو رحمتیں برستی ہے نا، پورا سال، تو اس کی مثال ایک قطرہ کی سی ہے، اور اس ایک مہینے میں جتنی رحمتیں برستی ہیں اس کی مثال سمندر کی سی ہے. اگر ہم لوگ ضائع کر دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 مہینے پہ رجب کا چاند، جب رجب کا چاند دکھائی دیتا تھا تو دعا مانگتے ہیں، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما، اور ہاں بھائی کہہ رہے ہیں کہ بلغنا رمضان، اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے. 2 مہینے پہلے ہاں بھی رمضان تک پہنچنے کی دعا فرما رہے ہیں. تو یہ آیات، اس سے ہمیں بہت بڑا درس ملتا ہے. ابھی سے ہم یہ فکر کریں گے تو انشاءاللہ ابھی سے تیاری ہوگی تو پھر اس وقت اتنی مشکل پیش نہیں آئے گی. اگلی آیات بھی پڑھ لیتے ہیں، مختصر سی ہے. آیات نمبر 208 سورہ بقرہ. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مومنو ادخلوا فی السلم کافہ، داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں. ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، کافتن پورا کا پورا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اسلام میں، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافتن، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آگے فرماتے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور پیروی نہ کرو شیطان کے نقش قدم کی. شیطان کی خطوات کہتے ہیں نا قدموں کو، کہ بھئی جس راہ پہ شیطان چلتا ہے اس راہ پہ نہ چلا کرو. یعنی شیطان کے نقش قدم پر اب نہ چلو. تو لا تتبعوا پیروی نہ کرو، لا تتبعوا تم نہ چلو، تم پیروی نہ کرو خطوات شیطان، ہاں بھئی شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. جس راہ پہ وہ چلتا ہے اس راہ پہ نہ چلا کرو، جو اس کی خواہش ہے اس راہ پہ نہ چلا کرو. آگے فرماتے ہیں انہو، یہ شیطان کہہ رہے ہیں کہ یقیناً یہ شیطان لکم تمہارے لیے، تمہارا عدو مبین کھلا دشمن ہے. عدو مطلب دشمن، مبین مطلب کھلا، تمہارے لیے کھلا دشمن ہے. یہ کھلا دشمن، واضح ظاہر دشمن ہے. یہ کوئی چھپا ہوا دشمن نہیں ہے، واضح دشمن ہے. مطلب یہ کہ اس کا دشمن ہونا بالکل واضح ہے. تو بھئی اس آیات میں بھی 3 جملے ہیں. یا کیا ہے بھئی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں، فی السلم اسلام میں کافتن پورے کے پورے. آگے فرماتے ہیں کہ ولا تتبعوا، اور پیروی نہ کرو، تم پیچھے نہ چلو، اب خطوات شیطان کے نقش قدم پر. اور انہو لکم عدو مبین، کہہ رہے یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. آیات کا پس منظر یہ ہے کہ ایک بہت بڑے یہودی عالم تھے، اس کا نام تھا عبداللہ بن سلام.
عبداللہ بن سلام ان کا نام تھا، یہودی عالم تھے، بعد میں اسلام قبول کیا اس نے. تو کیا ہے بھی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اسلام قبول کیا. تو اب اسلام میں اچھا یہ بات ذہن میں رکھیے کہ اس وقت یہودی جو تھے، یہودی ان کے مذہب میں دو باتیں، ایک تو اتوار کے دن کا بڑا احترام کرتے، اس ہفتے کے دن کا، اس کا ہفتے کے دن کا بہت بڑا احترام کرتے ہیں، آج بھی کرتے ہیں. ہفتے کے دن کی تعظیم کرتے ہیں، جیسے ہمارا جمعہ کی دن وہ ہے نا، ہمارے ہاں جمعہ کا دن ہے، ان کے ہاں ہفتے کا دن تعظیم والا ہے اور عظمت والا ہے اور اس کا بڑا احترام کرتے ہیں. ایک دوسرا، اونٹ کا گوشت کھانا ان کے مذہب میں، دین میں منع تھا. ان کا گوشت کھانا ان کے مذہب میں منع تھا، ہمارے ہاں تو حلال ہے بھائی. تو حضرت ہاں بھائی عبداللہ بن سلام نے یہ سوچا کہ اسلام میں ایک تو اونٹ کا گوشت واجب نہیں ہے نا، اونٹ کا گوشت حلال تو ہے، جائز ہے، لیکن کھانا ضروری تو نہیں ہے نا کہ کھانا فرض ہو، واجب ہو. تو اگر میں نہ کھاؤں تو یہود کے دین کی پیروی بھی ہو جائے گی، اسلام میں بھی کوئی مسئلہ نہیں آئے گا، اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی بھی کہ ان کا گوشت کھانا جائز تو ہے لیکن کوئی فرض تو نہیں ہے نا، اگر میں نہ کہوں تو گناہگار تو نہیں ہوں گا نا. تو اس طرح دونوں کام ہو جائیں گے، ایک تیر سے دو شکار ہو جائیں گے کہ ایک تو یہودیوں میں چونکہ اس کا گوشت کھانا منع تھا تو اس لیے ان کے حکم کی بھی رعایت ہو جائے گی، اور اسلام میں بھی کسی حکم کی مخالفت تو لازم نہیں آ رہی، اس لیے دونوں کام ہو جائیں گے. اسی طرح جمعے کا دن جو ہے یہ ان کے ہاں تعظیم، ہفتے کا دن ان کے ہاں تعظیم والا تھا. تو انہوں نے کہا کہ اسلام میں ایسا تو نہیں کہ اس دن کی بے ادبی لازم ہو، ہاں بھائی اس دن کی بے تعظیمی واجب ہو، ایسا تو نہیں ہے نا کہ اس دن کا جو ہے نا کہ اب ادب نہیں کرنا. مطلب اسلام نے ایسا کوئی حکم تو نہیں دیا نا، نہ ادب کا اور نہ بے ادبی کا، نہ تعظیم کا اور نہ بے تعظیمی کا، مطلب نارمل دن ہے اسلام میں نا. لیکن یہودیوں کے ہاں کیا ہے بھائی، ہفتے والا دن تعظیم کا ہے. تو اگر میں اس دن کی تعظیم کر لیا کروں اور اسی طرح اہتمام جو کہ یہودیوں کا ہوتا ہے اس دن بھی کر لیا کروں تو اس کے حکم پر بھی عمل ہو جائے گا اور اسلام میں کسی حکم کی مخالفت نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. انہوں نے یہ کام شروع کیا، ایک تو ان کا گوشت کھانا چھوڑ دیا اور ایک ہفتے کے دن کا ادب احترام جس طرح وہ لوگ کرتے ہیں وہ کرنے لگے. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ اے مومنو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اسلام میں ایسا نہیں کہ اسلام کے ساتھ دیگر کی بھی رعایت کرو، دیگر کی بھی جو چیز چھوڑنی ہے اسلام کی بنیاد پہ چھوڑیں، جو چیز کرنی ہے اسلام کی بنیاد پہ کریں. ادب کرنا ہے اسلام کی بنیاد پہ کریں گے، احترام کرنا ہے، تعظیم کرنا ہے اسلام کی بنیاد پہ کریں گے. اسلام کے ساتھ کوئی اور دین، کوئی اور مذہب، کوئی اور نظام، کوئی اور قانون ہرگز معتبر نہیں ہے. ان سب سے برات، ان سب کا بائیکاٹ، ان سب کا برات کریں، صرف اسلام کی پیروی کریں، جس طرح اسلام چاہے اسی کے مطابق زندگی بسر کریں. اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت نہیں کریں گے، جو بھی کریں گے اسلام کی بنیاد پہ کریں گے، اسلام کے بیس پہ کریں گے، کسی اور کے بیس پہ نہیں، کسی اور کی رعایت میں نہیں کریں گے. تو ادخلوا فی السلم کافہ، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو آپ یہودی دین کی رعایت کر رہے ہیں نا، ان کا گوشت نہ کھانے میں اور ہفتے کے دن کی تعظیم کرنے میں، یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ قابل قبول
اسلام میں پورے کے پورے داخل ہوں گے تو کسی اور دین کی رعایت نہیں کریں گے، کسی اور مذہب کی رعایت نہیں کریں گے، کسی اور نظام کی رعایت نہیں کریں گے۔ تو اس سے آپ کو اس کا پس منظر واضح ہو گیا ہوگا۔ اچھا، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا آخر مطلب کیا ہے؟ تو دو معنی ہیں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونے کا۔ ایک تو یہ کہ اپنے تمام جسم، آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں، پورے جسم، دل، دماغ، ظاہری اور باطنی ہر اعتبار سے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں کہ بھائی کیا بولتے دماغ کسی اور جگہ ہے اور دل اسلام میں ہے، دل تو کسی اور جگہ ہے، دل سے کسی اور کو پسند کر رہے ہیں، ظاہری طور پر اسلام کے احکام پہ عمل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں، دل و دماغ، تمام اعضاء ہر اعتبار سے اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ کہ ظاہری باطنی ہر اعتبار سے اسلام کے تابع ہو جاؤ۔ دل بھی اسلام کے ساتھ، دماغ بھی اسلام کے ساتھ، اعضاء بھی اسلام کے ساتھ، ظاہری اور باطنی تمام خیالات، سوچ، جذبات، جو کچھ بھی ہے وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہونے چاہیے، اسلام کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، اسلام کے تابع ہونے چاہیے۔ ایک مطلب، اور دوسرا مطلب اس کا کہ زندگی کے کیا بولتے ہیں اسلام کے تمام احکام پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اسلام کے ایسا نہیں کہ بعض کو مانتے ہو، بعض کو نہیں مانتے، بعض پر عمل کرتے ہو، بعض پہ عمل نہیں کرتے، نہیں، تمام اسلام کے تمام احکام پہ عمل کرنے والے بن جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ان دونوں باتوں کا حاصل یہ ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ، چاہے تجارت ہو، چاہے ملازمت ہو، چاہے انفرادی زندگی ہو، چاہے اجتماعی زندگی ہو، چاہے عدالت ہو، چاہے بازار ہو، چاہے مساجد ہو، چاہے پارلیمنٹ ہو، چاہے عدلیہ ہو، چاہے فوجی سلسلے ہوں، تمام سرکاری غیر سرکاری ادارے ہوں، خوشی ہو غمی ہو، خوشی غمی کی تمام سلسلوں میں، زندگی کے ہر معاملے میں اس پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اسلام پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ آپ سمجھ گئے بھائی؟ تو دو معنی اسلام میں داخل ہونے کے، ایک تو پورے جسم، ظاہری اور باطنی اعضاء، دل و دماغ سب کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ نمبر دو، اسلام کے تمام احکام کے تابع ہو جاؤ، تمام احکام پر عمل کرنے والے بن جاؤ۔ ان دونوں باتوں کا مقصد یہی ہے کہ زندگی کے ہر معاملے میں دین اسلام پہ عمل کرنے والے بن جاؤ۔ اس سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اسلام کے ساتھ کسی اور دین کی رعایت کرنا، کسی اور مذہب کی رعایت کرنا، کسی اور قانون کی رعایت کرنا، کسی اور قومی قبائلی قوانین اور روایات اور رسومات کی رعایت کرنا کہ اس سے دین اسلام کا کوئی بھی حکم متاثر ہو جائے، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جرگوں میں قومی قبائلی روایات ہیں، اسلام کو چھوڑ بیٹھے ہیں، اس میں کہہ رہے ہیں ہم اپنے جرگے قومی قبائلی روایات کے مطابق کرتے ہیں۔ عدالتوں میں بھی اسلام ہونا چاہیے، پارلیمنٹ میں بھی اسلام ہونا چاہیے۔ آپ کا ہر فیصلہ، ہر ایگریمنٹ، ہر جرگہ، آپ کی سزائیں، ہر زندگی کا ہر شعبہ اسلام کے تابع ہونا چاہیے۔ اگر خوشی کا موقع آئے تو اس میں ہندوانہ رسمیں نہیں ہونی چاہیے، قومی قبائلی ثقافت رسمیں، ایسی رسمیں جس سے اسلام کا کوئی حکم متاثر ہو، یہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ ارے بھئی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کتنا معمولی سا ان کا خیال تھا نا، کتنا معمولی سا خیال تھا ان کا، اس سے اسلام کا کوئی حکم متاثر نہیں ہو رہا تھا،
لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی گوارا نہیں کیا، اس کو بھی گوارا نہیں کیا کہ جو کرنا ہے اسلام کی بنیاد پہ کریں گے آپ۔ ہمارے ہاں انفرادی زندگی سے بھی اسلام نکلتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں گھروں سے بھی اسلام نکلتا جا رہا ہے، ہمارے ہاں مارکیٹ سے تو کب کا نکل چکا ہے بھائی۔ تاجر سمجھتا ہے اسلام پہ چلوں گا تو پھر کماؤں گا کہاں سے۔ ہمارے جرگے والے بھی سمجھتے ہیں، کسی آپ جرگے میں چلے جائیں آپ، ہمیں تو واسطہ پڑھتے رہتے ہیں ان سے۔ اچھا میراث کی باری آئے گی، کہہ رہے ہمارے قومی قبائلی روایات میں ہم بیٹیوں کو عورتوں کو میراث نہیں دیتے۔ خدا حکم دے رہے اور تم اس کے مقابلے میں اپنی قومی قبائلی روایات کو لاتے ہو۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ بھائی مسلمان ہے تو پھر مسلمان بن کے دکھاؤ نا، اللہ کے غلام بن کے دکھاؤ، اللہ کے تابع بن کے دکھاؤ۔ قومی قبائلی روایات کے غلام ہیں ہم، رسومات کے غلام ہیں ہم، بدعات کے غلام ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہم کوئی غلام ہیں، ہم کوئی غلام ہیں، ہم واقعی غلام ہیں، ہم قومی قبائلی روایات کے غلام ہیں، خود ساختہ روایات۔ یہ اللہ کا قانون ہے نا بھائی، اور ایک انسانوں کا بنایا ہوا قانون ہے، انسانوں کا بنایا ہوا نظام ہے۔ ہمیں انسانوں کے بنائے ہوئے نظام اور اس کے قانون اور اس کی تمام رسومات کی غلامی تو قبول ہے، اس پر فخر بھی کرتے ہیں کہ یہ میرے قومی قبائلی روایات ہیں، لیکن اللہ کے بھیجے ہوئے نظام، اللہ کے بھیجے ہوئے قانون، اللہ کے بھیجے ہوئے احکام اور دین کی غلامی کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ یہ ہم کیسے مسلمان ہیں بھائیو؟ آخرت میں اسلام کی بنیاد پہ کامیابی چاہتے ہیں اور دنیا میں چلتے ہیں غیروں کی بنیاد پر۔ آخرت میں اگر آپ کسی مسلمان سے پوچھیں کہ آپ مسلمان کیوں ہیں بھائی، آخرت میں کیا چاہتے ہیں، کہہ رہے میں تو جنت چاہتا ہوں۔ لیکن اگر عمل کرنے پہ آئے تو قرآن ہم کھولتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ وہ کافر ہیں، ایک اور جگہ فرمایا ہے کہ وہ فاسق ہیں۔ اولئک هم الکافرون، اولئک هم الفاسقون، اولئک هم الظالمون، یہ ایک ہی صورت میں 3 جگہ فرمایا ہے۔ یہ ہمارے جرگے کیا ہے بھائی، میں نے ایک سے کہا کہ یہاں پر کافی مشہور جرگہ مار ہے کہ آپ جرگے کس کی بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کہہ رہے بس قومی قبائلی روایات ہیں، ہم تو اپنے بزرگوں بڑوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ قرآن اور حدیث کس لیے ہے؟ اس لیے ہم علماء کو نہیں بلاتے، ہم مفتیان کرام کو نہیں بلاتے جرگوں میں۔ اچھا علماء مفتیان کرام آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق جرگے کا فیصلہ سنائیں گے، وہ قبول نہیں، اور عام لوگوں کو بلا کر وہ خود ساختہ فیصلے کرتے ہیں، وہ ہمارے لیے قابل قبول ہے۔ تو یہ اسلام ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وفاداری ہے بھائی۔ تو اچھا تو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگلا جملہ کہہ رہے ہیں کہ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّیطان، اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو۔ یہ جو اسلام کے ساتھ دیگر قوانین، دیگر نظام، دیگر دینوں کی رعایت ہے نا، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کی پیروی، کسی اور نظام کی پیروی، کسی اور احکام کی پیروی اور اسی طرح رسومات کی پیروی، یہ شیطان کا راستہ ہے۔ کیونکہ شیطان نہیں چاہتا کہ تم پورے کے پورے دین اسلام پہ چلنے والے بن جاؤ، وہ چاہتا ہے کہ تم کچھ اسلام پہ چلو اور کچھ اسلام کو چھوڑ دو۔ یہ شیطان کا راستہ ہے، اس لیے شیطان کی پیروی نہ کرو اور پورے کے پورے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ آگے فرماتے ہیں اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارے لیے واضح کھلا دشمن ہے، اور جس کی دشمنی واضح ہو کیا تم اس کی بات مانو گے؟ ہمارے ہاں کتنی غیرت دکھاتے ہیں کہ اچھا میں اپنے دشمن کی بات مانوں گا، اپنے دشمن کے گھر کا نہ کھاؤں گا، اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے،
تم اس کی پیروی کرنے سے باز آ جاؤ، اور پھر خاص طور پر جو آخرت کا دشمن ہو، آپ کے دین کا دشمن ہو، آپ کی آخرت کا دشمن ہو، اس کی تو پیروی نہیں کرنی چاہیے نا بھائی۔ اگر دنیا کے دشمن کی بات مان بھی لی تو ظاہر سے کیا ہوگا بھائی، جان جائے گی، لیکن شیطان کی بات ماننے سے ایمان جاتا ہے، دین جاتا ہے، آخرت برباد ہوتی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، وہ تمہارا کھلم کھلا واضح دشمن ہے، کھلا دشمن ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل علی سیدنا محمد